सामईन करام, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जांबाज। ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 45 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेहराबाद एयरपोर्ट से कराची की परवाज़ के दौरान कुंभ में मेरे साथ पेश आया एक वाक़या मुझे बार-बार याद आ रहा था। बीबी मासूमा के रोज़े की ज़ियारत के बाद हम रोज़े के करीब ही बाज़ार से ईरान का मशहूर हलवा सोन खरीदने के लिए गए, तो मैं एक दुकान से अकीक के दानों की तस्बीह खरीदने लगा। तो मेरे ज़हन में ये था कि अकीक की चंद अंगूठियाँ और तस्बीहें अपनी वालदा और घर के दीगर अफराद के अलावा चंद करीबी अजीज़ों के लिए भी खरीद लूँ। मैंने दुकानदार को ये चीज़ें दिखाने के लिए कहा तो एक मजजूब सा ईरानी मेरे करीब आकर कहने लगा, मुझे हलवा ले दो। मैं मसनूई मजजूबों और पेशावर भिखारियों से हमेशा दूर भागता हूँ, इसलिए मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान न दिया। ये मजजूब जिसने पहले फारसी में मुझसे हलवा दिलवाने की फरमाइश की थी, जब दोबारा अपनी बात दोहराई तो मैंने हाथ के इशारे से उसे इनकार कर दिया। अब उस मजजूब ने मेरा कंधा पकड़ते हुए सलीस उर्दू में मुझे कहा, तू जिनके लिए ये अंगूठियां वगैरह खरीद रहा है, उनके पास तू बरसों तक नहीं जा सकेगा। जब तक तू अपने हाथ में पहनी हुई सोने की अंगूठी उतार नहीं देता, तेरे दिल की मुराद कभी भी पूरी नहीं होगी। मज्जूब की ये बात सुनकर मैं हंस पड़ा कि अब ये इंटरनेशनल पेशावर फकीर जो यहाँ आने वाले ज़ायरीन को मुख्तलिफ ज़बानें बोलकर मरूब करता है, मुझसे मेरी सोने की अंगूठी लेना चाहता है। हंसते देखकर मज्जूब की आंखें सुर्ख हो गईं, जिन्हें देखने से मेरी आंखों में जलन पैदा हो गई थी। मेरी बात का यकीन नहीं करता और उस जादूगरनी के शोबदे पर यकीन कर बैठा जिसने तेरी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार तुझे दिखाए थे। अल्लाह वालों की बात नहीं मानता और शैतान की चेली की बातों में आ गया। मेरे ज़हन में बर्मा के सूबे अराकान में पेश आया वाक़या तेज़ रफ्तार फ़िल्म की तरह से घूम गया। कोई और होता तो फ़ौरन उस मजज़ूब के पाँव पकड़ लेता, लेकिन मैं खुशगवार ज़िंदगी की आरज़ुओं को पीछे छोड़ता हुआ मायूसियों की हदों को भी पार कर चुका था। इसलिए मैंने मजज़ूब की बात पर चौंकने के बजाय उसे कहा, जादूगरनी ने तो मुझे मेरे और मुस्तकबिल में पेश आने वाले जो वाक़यात पानी के तसले में दिखाए थे, वो बिल्कुल वैसे ही पेश आए। अल्लाह वालों ने मुझे क्या दिया? सिर्फ दुआएं जो अर्श तक तो कहाँ पहुंचनी थी, उन कमरों से बाहर भी ना जा सकी, जिनमें वो बैठे थे। मजजूब बोला, वो अल्लाह वाले नहीं, बल्कि धोखेबाज थे। तू जिनके पास जाता रहा, आ मेरे साथ। तुझे दिखाऊं कि अल्लाह वालों के गुलामों का गुलाम भी किस कदर ताकत रखता है। ये कहकर मजजूब आगे चल पड़ा और मैं किसी ना दिखाई देने वाली ताकत के जेर असर उसके पीछे हो लिया। यकीन जानिए मेरा दिमाग उस वक्त बिल्कुल माउफ हो चुका था। हम ज्यादा से ज्यादा आध किलोमीटर चले होंगे कि शहर की मेन सेवरेज लाइन के लिए सीमेंट के बने नए बड़े पाइप दिखाई दिए। मजजूब एक पाइप के अंदर चला गया और उसके पीछे मैं भी अंदर दाखिल हो गया। मजजूब पाइप के दरमियान में बैठ गया और एक गदड़ी को जिसे उसने कंधे से लटका रखा था खोला। सामीन यकीन जानिए उस गदड़ी के खुलते साथ ही ऐसी खुशबू के झोंके आए जिसे बयान करना कम से कम मेरे लिए नामुमकिन है। मैं सैकड़ों किस्म के परफ्यूम इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन उन सब की खुशबू उस गदड़ी से उठने वाली लपेटों के सामने हीच थी। मैं अभी आंखें बंद किए उस खुशबू में खोया ही हुआ था कि मज्जूब बोला, तू आज आकाओं के गुलामों के गुलाम का मेहमान है, ले सेर होकर खा। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक चमकदार तश्त में अंगूर, सेब और आम सजे हुए थे। मैं हैरान था कि आसपास कोई दूसरा मौजूद नहीं, फिर ये तश्त और फरूट कहाँ से आया? मैंने अंगूर का एक दाना मुंह में रखा तो ऐसे महसूस हुआ जैसे शहद से भरा हो। सेब और आम भी इंतहाई लजीज थे। उन फलों जैसे लजीज फल मुझे आज तक दोबारा नसीब ना हुए। मैंने खूब सेर होकर ये फल खाए। मजजूब कहने लगा, उस जादूगरनी ने तुझे जो कुछ दिखाया था वो दुरुस्त था, लेकिन उसका जरिया शैतानी कुव्वतें थी। लेकिन मैं तुझे अल्लाह और उसके प्यारों के गुलाम की कुव्वत दिखाऊंगा। मजजूब ने यह कहकर गधड़ी में हाथ डाला और एक सब्ज रंग का चौकोर कपड़ा निकालकर अपने सामने बिछा लिया और तस्बीह पढ़ने लगा। तस्बीह खत्म हुई तो उसने मुझे कहा, इस कपड़े पर नजरें जमा ले। मैंने कपड़े पर नजरें गाड़ दी। यकायक मुझे महसूस हुआ कि मैं उस पाइप में नहीं बल्कि अपने घर पर हूँ।
میری والدہ کی میت برآمدے میں پڑی ہے اور تمام عزیر و اقارب جمع ہیں۔ پھر محسوس ہوا کہ میں کسی پاکستانی ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا کچھ لکھ رہا ہوں اور دو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ پھر منظر بدلا، میں کسی مسجد میں احباب کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میرا نکاح پڑھوایا جا رہا ہے۔ میں چلا اٹھا، بابا اب اس کا چہرہ بھی دکھا دو جس کے انتظار میں میری زندگی پر خزاں چھا گئی۔ بہت بے صبرا ہے تو، خاموش رہتا تو تجھے تیری آئندہ زندگی کا ایک ایک لمحہ دکھا دیتا، پر اب صرف تیری فرمائش ہی پوری کر سکوں گا۔ یہ کہہ کر مجذوب نے گدڑی میں سے ایک مٹی کی بنی ہوئی پلیٹ نکالی اور میرے سامنے کر دی۔ مٹی کی اس پلیٹ میں ایک نسوانی چہرہ بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ہے وہ جسے تجھے جادوگرنی نے دکھایا تھا، یہ تجھے ضرور ملے گی، لیکن 21 سال کے بعد تمہاری زندگی کا یہ فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا ہے۔ یہ تجھے ضرور ملے گی، لیکن اس وقت جب مایوسیوں نے تجھے ہر طرف سے گھیر رکھا ہوگا، جب زندگی کے کٹھن سفر سے تیرے تلوے چھلنی ہو چکے ہوں گے، جب بھری دنیا میں تیرا ہمدرد اور خیر خواہ کوئی نہ ہوگا، اور تجھے اپنے وطن میں ہی ملے گی۔ غور سے دیکھ اس چہرے کو، یاد رکھ۔ میں پلیٹ کو پکڑے اس چہرے کے قد و خال کو اپنے ذہن میں جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجذوب بولا، مایوس نہ ہو، یہ سارا کٹھن وقت بہت جلد گزر جائے گا۔ تیرے گناہ بے حد و بے شمار ہیں، لیکن تیری چند نیکیاں ان سب پر بھاری پڑ گئی ہیں۔ جا اور اب وقت کا انتظار کر۔ مجذوب خاموش ہوا، لمحے بھر کو میری نظریں اس پلیٹ پر سے ہٹ گئی تھیں۔ دوبارہ دیکھا تو اس پلیٹ میں کچھ نظر نہ آیا۔ مجذوب کو مخاطب کیا تو وہ سر جھکائے مراقبے میں جا چکا تھا اور اس کے منہ سے علی علی کی مدھم آواز سی نکل رہی تھی۔ میں الٹے قدموں پائپ سے باہر آ گیا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ سونے کی انگوٹھی اتار کر وہیں سے چاندی کی انگوٹھی خرید کر پہن لی اور ساتھیوں کے ساتھ آن ملا۔ سامعین، جاں باز اب اختتام کے بالکل قریب ہے، اس لیے میں جاں باز کے بہت سارے سامعین کی میری ذاتی زندگی کے اس پہلو کے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سن 1998 میں جب زندگی کی دوپہر ڈھل رہی تھی اور میں اپنے حالات سے مایوس ہو کر زندگی کے سفر کو ڈیلی ویجز کی طرح بسر کر رہا تھا کہ اچانک اور انتہائی غیر متوقع طور پر مجھے نہ صرف وہ چہرہ بلکہ ایک مکمل خاتون دکھائی دی جس کی تلاش میں مدتوں سے بھٹک رہا تھا۔ مجذوب کے کہنے کے مطابق وہ ہستی 21 سال بعد مجھے میرے وطن میں ملے گی۔ میں نے راولپنڈی، جہلم، سرگودا، لاہور اور ملتان میں 2 برس سے زیادہ اس کی تلاش میں ناکام ہو کر سن 96 سے کراچی میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اسی دوران غازی کے عنوان سے میری آپ بیتی روزنامہ امت میں شائع ہوئی۔ غازی کی بے انتہا مقبولیت کے باعث ہزار ہا سامعین کی طرح اس ہستی نے بھی میری اس داستان کو سراہا۔ ایک انجانی طاقت نے مجھے اس سے ملنے کے لیے اکسایا اور جب میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سر تاپا وہی تھی، بالکل وہی تھی جسے میں نے جادوگرنی کے پانی کے تسلے میں دیکھا، اور پھر کم میں مجذوب نے مجھے مٹی کی پلیٹ میں اس کا چہرہ دکھایا، اور اس عکس کو زندگی سے بھرپور دیکھنے کے انتظار میں نے 21 برس گزار دیے تھے، اور اسی لیے مشنوں کے دوران متعدد عورتوں سے میرا واسطہ پڑا، لیکن میں کسی سے بھی متاثر نہ ہو سکا۔ چونکہ ہمارے ملاپ کا وقت آ چکا تھا، اس لیے تمام دشواریاں اور رکاوٹیں خود بخود دور ہو گئیں۔ 25 مارچ سن 98 میرے خوابوں کی ملکہ، جس کے انتظار میں 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ میں نے تڑپ تڑپ کر گزارا تھا، میری زوجیت میں آ گئی۔ میری رفیقہ حیات نے، جسے میں بیوی سے کہیں زیادہ اپنی محبوبہ اور گمشدہ جنت کا حقیقی روپ میں مل جانا سمجھتا ہوں، میری زندگی میں مسرتیں اور خوشبوئیں بکھیر دیں۔ ہم دونوں کی یہ حالت ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے۔ کسی بات پر اگر کچھ اختلاف ہو بھی جائے تو ہم دونوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس اختلاف کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ چند گھنٹوں میں ہی اختلاف کو پرے پھینک کر ہم پھر شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ صرف لفظی طور پر ہی نہیں بلکہ شادی کے بعد میری 2 شدید علالتوں کے دوران میری محبوبہ بیوی نے جس طرح دن رات ایک کر کے مجھے پھر سے صحت یاب کیا ہے، اور اس کا ایثار اور محبت جس طرح کھل کر سامنے آیا ہے، اسے میں ہی جانتا ہوں۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مجھے زندہ رہنے کی خواہش مجھے میری بیوی سے ہی ملی ہے۔ اگر وہ نہ ملتی تو شاید میں جاں باز لکھنے کے لیے زندہ نہ رہتا۔ وہ انتہائی مہذب اور پڑھے لکھے خاندان سے ہے۔ دنیا کے لیے وہ ایک سینئر سرجن ہے، لیکن میرے لیے میرے دل کی مسیحا ہے۔ میری بھی یہ حالت ہے کہ میں اسے دیوانہ وار چاہتا ہوں۔ جاننے والے ہمیں لو برڈز کہتے ہیں۔
اسے مجھ سے صرف ایک شکایت ہے کہ میں سگریٹ پینا چھوڑ کیوں نہیں دیتا۔ میں نے سگریٹ بہت کم کر دیے ہیں لیکن انہیں یکسر چھوڑنا میرے بس میں نہیں۔ جو زندگی بھر سلگتا رہا ہو وہ اس آگ کا عادی ہو جاتا ہے اور اس سے یکدم کنارہ کشی کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ قسط لکھنے کے دوران بھی وہ کئی بار مجھے سگریٹ پینے سے مختلف طریقوں سے روکے جا رہی ہے۔ ادھر میں نے سگریٹ نکالا، ادھر اس نے میرے منہ میں کوئی شے ڈال دی، کبھی لائٹر غائب کر دیا اور کبھی سگریٹ کی ڈبیا۔ یہ سب کچھ وہ میری صحت کے لیے کر رہی ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی میں چھپ چھپا کر دو چار کش لے لیتا ہوں۔ ہماری ایک ہی بڑی خواہش اور آرزو ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولاد سے نوازے۔ سامعین، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ کراچی پہنچ کر ہم نے حسب سابق ہوٹل میٹروپول میں کمرے لیے۔ اگلے روز میں ایرانی قونصلیٹ میں گیا اور سیوک کی ایجنٹ کو ملا جو سفارتی عہدے کے کور میں کام کر رہا تھا۔ جنرل علی کوشش کا خط پڑھ کر اس نے سوٹ کیس تو مجھے دے دیا لیکن مجھ سے مختلف قسم کے سوال کرنے لگا۔ میرے ساتھ کیسر اور عمران بھی تھے۔ میں نے کیسر کو کہا کہ وہ سوٹ کیس لے کر ہوٹل جائے، میں اور عمران بھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ سیوک کے ایجنٹ نے سوٹ کیس ہمیں قونصلیٹ کے باہر دیا تھا اور کیسر کے جانے کے بعد ہم قونصلیٹ کی بیرونی انتظار گاہ میں ایجنٹ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جب میں نے اس کے سوالات کے جواب میں ادھر ادھر کی ہانکنی شروع کی تو اس کا لہجہ کرخت ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم قونصلیٹ یعنی ایرانی سرزمین میں بیٹھے ہیں۔ عمران سے اس کی یہ دھمکی برداشت نہ ہو سکی۔ اس نے اٹھتے ہوئے اسے کہا کہ ہم جا رہے ہیں اور تمہارے فضول سوالات کا جواب نہیں دیں گے۔ ایجنٹ نے اسے روکنے کی کوشش کی تو میں نے ایجنٹ کو ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ہم تمہاری سرزمین میں جو کچھ کر کے آئے ہیں اس کے متعلق اپنے محکمے سے پوچھنا، اور اگر تم نے ہمیں یہاں روکنے کی کوشش کی تو تمہارا قونصلیٹ کی عمارت سے باہر نکلنے پر وہ حشر کریں گے کہ رام سر کے امریکی اڈے کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ میری یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ ایجنٹ کرسی پر بیٹھا اپنے گال سہلاتا رہا اور ہم قونصلیٹ سے باہر چلے آئے۔ برسوں سے مسلسل کشت و خون اور خوف و ہراس کی زندگی بسر کرتے ہوئے کم از کم میں اکتا گیا تھا اور چاہتا تھا کہ ایک طویل بریک کیا جائے۔ میرے ساتھیوں کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی، چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جتنا عرصہ پاکستان میں رہیں گے وہ سارا وقت سیر و تفریح اور ذہنی سکون میں گزاریں گے۔ پاکستان کے دشمن اور مخالف تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے، ہم کہاں تک ان کا صفایا کرتے، اور اب تو ہماری ذہنی کیفیت ایسی ہو چکی تھی کہ ہم میں گزشتہ حالات کی وجہ سے ذرا سا بھی ضبط اور تحمل نہیں رہا تھا۔ ہمیں خود کو نارمل حالت میں لانے کے لیے بھی دماغی سکون اور تفریح کی بے حد ضرورت تھی۔ میں نے حسب سابق اپنے گاؤں کے تحصیل ہیڈ کوارٹر بھلوال کے نیشنل بینک میں ملازم اپنے ایک رشتہ دار کو فون کر کے اپنی والدہ، بیٹے اور بیوی کی خیریت دریافت کی اور اسے کہا کہ 2 لاکھ کا بینک ڈرافٹ میں اپنی والدہ کے نام بھیج رہا ہوں، وہ گھر والوں کو میری خیریت اور کراچی آمد کا بتا دے۔ اگلے روز میں اسی وقت اسے دوبارہ فون کروں گا تاکہ کوئی ضروری بات ہو تو وہ مجھے بتا سکے۔ میرے گھر کے حالات حسب سابق ہی تھے اور میں ان کے جاننے سے اتنا خوف زدہ تھا جیسے صحرائی شتر مرغ آندھی سے اپنے بچاؤ کے لیے صرف اپنے سر کو ریت میں دبا کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے آندھی سے خود کو محفوظ کر لیا ہے، یا کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اس کو بلی سے اب کوئی خطرہ نہیں۔ ساتھیوں کے ساتھ میں نے تحائف خریدے اور سونیا کو ملنے گئے۔ سونیا اپنی رانی ماں کے ساتھ بہت خوش و خرم تھی۔ رضی کی بیوی اور مسز ڈیوڈ بھی ان ماں بیٹی سے ایسے گھل مل گئی تھیں کہ سب ایک ہی خاندان کا فرد معلوم ہوتی تھیں۔ رضی تو کراچی پہنچتے ساتھ ہی اپنی بیوی کو ہوٹل میں لے آیا تھا اور اس نے کراچی میں ہی رہنا پسند کیا، لیکن 17 روز تک میں اور میرے سارے ساتھی اسلام آباد، مری، نتھیا گلی، سوات، کالام اور بشام تک خوب گھومے اور مشہور جھیل سیف الملوک بھی دیکھنے گئے۔ اس سیر و تفریح کے دوران سپنا کی طبیعت فی الحقیقت خراب ہو گئی۔ کیسر نے مجھے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ واپسی پر ہم اسلام آباد میں 2 روز ٹھہرے، جہاں میں نے اپنے سابقہ محکمے کے افسران سے رابطہ کرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ ان سب کے تبادلے ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ نئے افسران نے سنبھال لی ہے۔ ان نئے افسران سے نہ ہی میں نے ملنے کی کوشش کی اور نہ ہی انہوں نے ماضی کے ریفرنس سے مجھے کوئی اہمیت دی۔ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ جب ہم تمام مشن اپنے طور پر انجام دے رہے ہیں تو محکمے والے کیوں ہماری کامیابیوں کا سہرا اپنے سر باندھیں۔ پروگرام کے مطابق ہمیں ابو دہبی جانا تھا، جہاں سب ٹیک نامی کمپنی میں اسرائیلی اور موساد کے ایجنٹ امریکی پاسپورٹوں پر کام کر رہے تھے، اور اندرون خانہ ابو دہبی کے امیر شیخ
سلطان بن النہان کو، جو پاکستان کے بہت حامی تھے اور ہیں، پاکستان کے خلاف بہکانے میں دن رات ایک کر رہے تھے۔ اس کمپنی کے متعلق مجھے پاکستان سے سعودی عرب روانگی سے میرے سابقہ محکمے کے ایک افسر اعلیٰ نے بریف کیا تھا۔ میں نے اس مشن پر صرف 2 مردوں کو ہمراہ لے جانا چاہا۔ سپنا تو ویسے بھی اس قابل نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ جا سکے، لیکن ماہا نے ضد کی کہ وہ ضرور ہمارے ساتھ جائے گی۔ ہم سب نے اسے سمجھایا، لیکن اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی۔ مجھے مجبوراً اسے ہمراہ لے جانے کی حامی بھرنا پڑی۔ میں نے سونیا کی ماں سے سپنا کو ہماری واپسی تک اپنے ساتھ رکھنے کا کہا، تو اس نے دلی خوشی سے سپنا کو اپنے ساتھ رکھنے پر آمادگی ظاہر کر لی۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع کے دیے ہوئے خط کی وجہ سے سعودی کونسلر نے ہم سب کے ابو دہبے کے ویزے لگا کر دیے، اور ہم پاکستان میں 26 روز سیر و تفریح کے بعد تازہ دم ہو کر ابو دہبی کے لیے پرواز کر گئے۔ سامعین، جاں باز آپ سن رہے ہیں، لیکن صد افسوس، اس کا خالق یعنی اصل جاں باز اپنی جان کی بازی ہار چکا ہے۔ سید سلیم عباس، جو غازی تھے، 20 فروری 2002، 7 ذی الحج کی المناک شام، اپنے ہزاروں پرستاروں اور چاہنے والوں کو تنہا سوگوار چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ پاکستان کے ایک قابل فخر جاں باز مجاہد تھے۔ ان کی پہلی محبت و ترجیح پاکستان تھی، اور اس مملکت خداداد کے لیے شہید ہونا ان کی سب سے بڑی آرزو۔ ملکی محاذ کی طرح وہ قلم لے کر میدان کے بھی ایک دلیر اور بے خوف مجاہد تھے۔ آخری وقت بھی وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنے قدموں پر چلتے ہوئے اپنی مخصوص بہادری و اعتماد کے ساتھ مسکراتے ہوئے موت سے نبرد آزما ہوئے۔ زندگی سے بھرپور اس دلیر جاں باز غازی کو مرحوم کہنے کو دل نہیں مانتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، اور زندہ و جاوید رہیں گے، شاید اس لیے کہ انہوں نے اپنی ہر دعا میں صدقے دل سے شہادت کی دعا مانگی، اور آخری وقت تک شہادت ان کا مطلوب و مقصود تھی۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ جاسوسی کے محکمے کے تحت دشمن ملک میں اپنی مہمات کے دوران انہوں نے کئی نام بدلے، کبھی ونود چوپڑا تو کبھی آصف علی۔ اسپیشل سروس سے منسلک ہونے کے باعث انہوں نے زیادہ تر ابو شجاع ابو وقار کے کلمی نام سے لکھا۔ اپنے کلمی نام کی طرح وہ شجاعت و وقار کا پیکر تھے۔ ان کی تحریروں کی قدر مشترک پاکستان سے محبت اور اس کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ بحیثیت ادیب ان کی شہرت کو عروج ان کی آپ بیتی غازی کی اشاعت سے ملی۔ یہ آپ بیتی سن 1971 جنگ کی ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کے لیے ان کے بحیثیت جاسوس دشمن ملک میں انجام دیے گئے حیرتناک کارناموں پر مبنی ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت سے غازی ان کے نام کا جز بن گیا ہے۔ سیدھے سیدھے دل کی گہرائیوں سے نکلے الفاظ اور سچے جذبات سے لکھی اس دلچسپ آپ بیتی نے اس کے سننے اور پڑھنے والوں کو ان کا شیدائی بنا دیا، اور لوگوں کے دل سسپینس سے بھرپور پے در پے مہم جوئی کے واقعات کے ساتھ دھڑکنے لگے۔ ملک کے کونے کونے سے ہزاروں کی تعداد میں ان کو تعریفی خطوط موصول ہوئے، اور لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کو مشتاق ہوئے۔ ان کے ہزارہا کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اپنی تحریر غازی کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے مستقبل سے مایوس جوانوں اور بزرگوں میں امید کی ایک نئی روح پھونک دی۔ ایسے کئی نوجوانوں نے ان سے مل کر یا ان کی کتاب پڑھ کر اپنے مستقبل پاکستان کے لیے کام کرنے پر بدل دیے، اور ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے عملی جہاد کرنے کے متمنی ہوئے۔ ایک محفل میں ان سے کسی نے پوچھا، آپ غازی ہیں تو غازی کا رتبہ زیادہ بلند ہوتا ہے یا شہید کا؟ ان کا جواب تھا، غازی اس وقت تک غازی نہیں بن سکتا جب تک وہ شہید ہونے کا آرزو مند نہ ہو۔ ان کے پرستاروں کو ان کی دوسری کتاب جاں باز کا شدت سے انتظار تھا۔ انہوں نے اپنا وعدہ ایفا کیا، کتاب جاں باز آپ کے ہاتھ میں ہے، اور مگر زندگی نے ان سے وفا نہ کی، اور یہ جاں باز اس کتاب کی اشاعت کے آخری مراحل میں اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ ان کی زندگی میں جاں باز اول طباعت کے مرحلے میں داخل ہونے کو تھی، جاں باز دوم وہ اگلے مرحلے میں شائع کروانے کے لیے مکمل کر چکے تھے، اور جاں باز سوم کا تحریری خاکہ ان کے ذہن میں تھا۔ ان کے اچانک یک لخت اس دار فانی سے رخصت ہونے کے باعث اس کتاب کو آخری مرحلے سے گزارنے کی ذمہ داری بلکہ سعادت میرے حصے میں آئی۔ اس مشکل کام نے مجھے ان کی اس تخلیق کے ذریعے ان کی ذات میں محو ہو کر اس قیامت انگیز دکھ میں وقت گزارنے کا حوصلہ دیا۔ ان کے بغیر اپنی زندگی سے بھی مایوسی کے باعث میں نے فیصلہ کیا کہ جاں باز اول و دوم کو ایک ہی جلد میں شائع کروا دیا جائے۔
اسی وجہ سے اور اس کام سے ناواقفیت کے باعث اس کتاب کی اشاعت میں قدر تاخیر ہوئی۔ اس تاخیر کے لیے اور کتاب کے ضخیم ہو جانے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ان کی ہمہ صفت غیر معمولی لیجنڈری شخصیت کو پوری طرح تحریری طور پر اجاگر کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ اختتامیہ وطن کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر قابل فخر کارنامے انجام دینے والے اس جاں باز کو بھرپور خراج تحسین پیش کرنے کی میری چھوٹی سی کوشش ہے۔ جاں باز میں وہ اپنی ذاتی زندگی اور شخصیت کے پہلوؤں سے گاہے بگاہے پردہ سرکاتے رہے ہیں، مگر ان کی بلٹ پروف شخصیت کے کچھ نرم و روشن پہلو شاید اب بھی بہت سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ انہیں محض دور سے جاننے والے ان کو ایک سخت کھردرے انسان کے طور پر جانتے ہوں گے، مگر اس عزم و ہمت و بہادری کے پیکر چٹان کی طرح سخت نڈر انسان کے اندر ایک بہت گداز محبت سے لبریز دل بھی تھا۔ جو لوگ ان کے قریب تھے وہ ان کے اعلیٰ اخلاق، شائستگی، خوش مزاجی اور زندہ دلی کے معترف تھے۔ زندگی کے بیشتر سال محبت، خوشیوں اور راحت سے محروم رہنے کے باوجود شگفتہ مزاجی اور پر امید رہنا ان کی فطرت میں شامل تھا۔ وہ امید کو زندگی سمجھتے، خود بھی ہمیشہ پر امید رہتے اور دوسروں کو بھی مایوس نہ ہونے دیتے۔ ان کی کتاب غازی کا آخری فقرہ بھی ظہیر کاشمیری کے اس شعر پر ختم ہوتا ہے: ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ میں ان کی جیون ساتھی تھی اور ان کے والدین سمیت چند خوش نصیبوں میں سے جنہیں انہوں نے ٹوٹ کر چاہا۔ ان کی شخصیت کو لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو میں انہیں غیر معمولی انسان کہوں گی۔ ان کا سٹائل اور انداز زندگی جدا گانا و منفرد تھا۔ ان کا والہانہ انداز محبت، ہر دم تر و تازہ، زندگی سے بھرپور انداز، بڑے بڑے خطرات و مسائل کا ہنس کر مقابلہ کرنا، اس طرح کہ دوسرے کو ان کی پریشانی یا تکلیف کا احساس تک نہ ہو، کسی کی مصیبت کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے پہنچنا اور میرے تمام مسائل کو ایک سائبان بن کر اپنا لینا، مجھے ہمیشہ ہر کام اور فکر سے آزاد کر کے ہنسانے کی کوشش کرنا اور ایسی بے شمار باتیں یاد کر کے آنسوؤں اور آہوں کے طوفان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے اس دنیا سے جانے کا صدمہ جاں گسل بیان سے باہر ہے اور میری تمام خوشیوں اور امنگوں کا خاتمہ ہے۔ بدقسمتی سے میرا اور ان کا ساتھ مختصر رہا، مگر یہ چند قیمتی سال ہی میری زندگی کا حاصل ہیں۔ سید سلیم عباس نے علی پور سیدہ بھیرا ضلع سرگودا کے ایک بہت معزز سید گھرانے میں آنکھ کھولی۔ والد کی دوران ملازمت ٹرانسفر کی وجہ سے ان کی پیدائش دینا یعنی ضلع جہلم میں ہوئی۔ اکلوتا ہونے کے باعث چھیمو یعنی سلیم بہت ناز و نام میں پلے، مگر اس وجہ سے تنہائی شروع سے ہی ان کی ساتھی رہی۔ ان کے والد سید عباس علی شاہ یعنی کنگ عباس سرگودا کے مشہور دلیر باروب اعلیٰ پولیس آفیسر تھے۔ بہادری اور شجاعت شاہینوں کی اس سرزمین اور خصوصاً اس گھرانے کا ٹریڈ مارک تھی۔ انہوں نے گورڈن کالج راولپنڈی سے گریجویشن کی۔ ان کی کالج لائف دوستوں کے گروپ کے ساتھ شوخیوں اور شرارتوں پر مبنی مہم جوئی کے واقعات سے پر تھی۔ یہ دن وہ ہمیشہ اپنے یادگار دنوں کے طور پر یاد کرتے، جبکہ وہ ہر فکر سے آزاد تھے۔ ان کے اندر کا یہ شوق اور زندہ دل سلیم، جسے وطن کی محبت و گھریلو حالات نے جنگ و جدل کی راہ پر ڈال دیا تھا، ہمیشہ زندہ رہا۔ میں جب بھی پنڈی جاتی تو دیکھتی کہ یہ سب دوست آپس میں مل بیٹھتے اور بالکل کالج کے لڑکوں کی طرح وہ ہلا گلا کرتے کہ سماں برپا ہو جاتا، مگر شائستگی کے حدود کے اندر۔ میں انہیں اس طرح لڑک پن کے دنوں میں جاتا دیکھ کر بڑی حیران ہوتی۔ خدا نے انہیں انتہائی وجیح، اسمارٹ اور سحر انگیز شخصیت سے نوازا تھا۔ دراز قد و قامت، چہرے سے پھوٹتی سرخی، زندہ دلی و خوش مزاجی، اوپر سے بازو کے لباس، مہذب و بے اختیار مسکراہٹ بکھیر دینے والی گفتگو، یہ خوبیاں ہر کسی کو ان کی طرف کھینچ لیتی۔ اس لیے وہ پارٹیز کی جان اور ون مین شو کہلاتے، مگر ساتھ ہی ان کے ذہن میں یہ بات بھی شروع سے ہی نقش تھی کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ابھی وہ 20 سال کی عمر میں نوجوانی اور بے فکری کے دن گزار رہے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت ان کے آخری الفاظ یہ تھے: مجھے مرنے کا غم نہیں، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے چہرے نہ دیکھ سکا۔ ان الفاظ کا ان کی ضدی اور حساس طبیعت نے بڑا اثر دیا اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ جب والد کی حسرت ہی پوری نہ ہو سکی تو وہ اب شادی نہیں کریں گے۔ مگر والدہ کی تنہائی اور بے حد اصرار کے پیش نظر آخر ایک دن والدہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر لیا۔ اس افسوسناک خانہ بربادی کا احوال اور بالآخر اختتام سلیم صاحب جاں باز میں بیان کر چکے ہیں۔
خانگی زندگی کے اس الٹ پھیر نے اس انسان کی زندگی جسے خدا نے ہر چیز سے نوازا تھا تلخیوں اور دکھوں سے بھر دی۔ اس کے اثرات درخت کی جڑوں کی طرح ان کی ساری زندگی میں پھیلتے چلے گئے۔ ایک تلخ خانگی زندگی کے آغاز اور سن 1971 کی جنگ کی شکست سے سلگتے ہوئے کسی کربناک وقت، جبکہ ایک انگریز افسر نے دوران ملازمت ان سے تنزیہ کہا، "If your soldiers had only spitted on the faces of your enemy, the defeat would not have been disgracing." So یعنی تم پاکستانی 1971 کی جنگ میں ہتھیار ڈالتے ہوئے اتنا بھی نہ کر سکے کہ دشمن کے منہ پر تھوک ہی پھینک دیتے۔ تو اس جوشیلے جوان سے یہ توہین برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے اس افسر کو تو منہ توڑ جواب دیا ہی، ساتھ ہی ملازمت سے فوری استعفیٰ بھی دے دیا اور سیدھا آرمی کے ایک حساس ادارے کے دفتر جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے دشمن ملک جا کر اس کے دانت کھٹے کرنے اور تضحیک کا بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا۔ بہت جلد فوجی ٹریننگ مکمل کر کے ساری کشتیاں جلا کر بارڈر کراس کر گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر 5 مجاہدین کی مختصر فوج کے ساتھ دشمن ملک کو بھاری نقصان پہنچایا اور اس کی جاسوسی ایجنسیوں کو تگنی کا ناچ نچا دیا، اور وہ کارنامے انجام دیے کہ عقل دنگ رہ جائے اور بے اختیار انہیں سلوٹ کرنے کو دل چاہے۔ اس مہم کے دوران کئی کٹھن مراحل آئے، موت کئی بار چھو کر گزری، مگر وطن کی محبت سے سرشار اس مجاہد نے ہر قدم پر خدا کی مدد سے بھروسے اور اپنی ہمت و ذہانت سے کامیابی حاصل کی۔ اپنے مشن کے دوران وہ اپنے ایک مخبر ساتھی کی وجہ سے گرفتار ہوئے اور دشمن ملٹری ہیڈ کوارٹر میں زیر حراست بدترین ٹارچرز کا شکار ہوئے۔ ملکی رازوں کے دفاع کی خاطر بجلی کے شوق، برف کی سیلیں، پسے ہوئے شیشے کی خوراک اور جانے کیا کچھ برداشت کیا، مگر زبان نہ کھولی۔ حوصلہ ہارنا یا شکست کھانا انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ خدا سے دعائیں مانگ کر اس کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک سنگین خطرہ مول لیا اور 2 گارڈز کو بجلی کسی تیزی سے ہلاک کر کے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، جو ایک ریکارڈ ہے کہ یہ پہلا شخص ہے جو ملٹری ہیڈ کوارٹر کے اندر سخت پہرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹارچر اور فرار کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہوئے، روپوشی کے باعث صحیح علاج بھی ممکن نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے مشن جاری رکھے۔ وہ پہلے سے بڑی کامیابیاں حاصل کرتے گئے۔ ملکی محاذ پر تو وہ پے در پے کامیابیاں حاصل کرتے ہی جا رہے تھے، مگر گھریلو محاذ پر بری طرح ناکامیوں کا شکار ہو رہے تھے۔ اپنے سینے پر کامیابیوں کے ساتھ ہزاروں زخموں اور قربانیوں کے تمغے سجائے جب وہ غازی بن کر اپنے وطن لوٹے، تو کچھ افسران بالا کی غلط فہمیوں اور گھریلو زندگی کے بکھرتے شراز نے ان کی روح پر بھی کئی زخم لگا دیے، مگر وہ اپنوں اور غیروں کے ستم نظر انداز کر کے ہر درد و تکلیف کا مسکراتے ہوئے بہادری سے مقابلہ کرتے رہے۔ مجھے یاد ہے انہوں نے بتایا کہ جب وہ واپس آئے اور اپنے ادارے میں رپورٹ کی تو ایک جنرل نے کہا، "اب تم دشمن ملک کے بارے میں اتنا جان گئے ہو کہ اب وہاں کام کرنے کے لیے تم سے بہتر کوئی اور نہیں، تمہیں ایک بار پھر وہاں جانا ہوگا۔" انہوں نے کہا، "سر، مگر وہاں پر میرے وانٹڈ الائیو اور ڈیڈ، یعنی زندہ یا مردہ درکار ہیں، کہ پوسٹرز لگے ہوئے ہیں۔ میں تو وہاں جاتے ہی دھر لیا جاؤں گا، پھر میں وہاں کیا کر سکوں گا؟" جنرل صاحب نے کہا، "یو ول ہیو ٹو گو، دس از مائی آرڈر"، یعنی تمہیں وہاں جانا ہوگا، یہ میرا حکم ہے۔ سلیم صاحب کبھی وطن سے غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے زچ ہو کر بے خوفی سے جواب دیا، "سر، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، مگر ایک دفعہ سرحد پار جانے کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کس ملک کے لیے کام کرنا ہے۔" یہ جواب سن کر جنرل صاحب ششدر رہ گئے۔ انہوں نے غصے و حیرت سے میز پر ایسے ہاتھ مارے کہ کوئی بٹن دب گیا اور خطرے کے الارم بجنے لگے۔ اس پر جنرل صاحب مزید حواس باختہ ہوئے اور میز پر رکھی چائے کی پیالی بھی ان پر الٹ گئی۔ جنرل صاحب کو اپنی وردی کے داغ دھونے پڑے اور سلیم صاحب کو وقتی طور پر اپنی ملازمت سے ہاتھ۔ انہیں میڈیکل گراؤنڈز پر رخصت لینی پڑی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے دوست کی خاطر پرخطر اور دلچسپ مہم پر روانہ ہوئے، جس کا ذکر جاں باز کے آغاز میں ہے۔ وہ ہمیشہ سے دوست نواز تھے۔ دیکھیے کہ دوستی کے لازوال رشتے کی خاطر انہوں نے کن خطرات سے گزر کر کامیابی حاصل کی، وہ بھی بغیر کسی صلے اور تمنا کے۔ معاشی ضروریات انہیں سنگاپور اور سعودی عرب لے گئیں، جہاں وہ 17 سال رہے۔ خانگی زندگی کی خوشیوں سے محروم، وہ زندگی کا بیشتر وقت تنہا ہوٹلوں میں گزارنے پر مجبور رہے۔ سلیم منزل، جو کبھی والدین کی محبتوں سے ایک جنت تھی، اب نفرتوں کے آسیب سے کھنڈرات میں بدل رہی تھی۔ ان کی والدہ، جو ان سے بے لوث محبت کرنے والی ہستی تھی، 1994 میں وہ بھی علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔
بیماری کے دوران انہوں نے والدہ کی دن رات خدمت کی اور ان کی بے شمار دعائیں لیں۔ وہ پھر تنہا ہو گئے، کئی گھنی زلفوں اور پری چہروں نے انہیں اپنا اسیر کرنا چاہا، مگر ایک بار ڈسے جانے کے بعد کوئی چہرہ یا شخصیت انہیں متاثر نہ کر سکی۔ انہیں اپنی تصور میں بسی اس نسوانی ہیولے کی تلاش تھی جس کا عکس وہ مستقبل کے طلسمی آئینے میں بھی دیکھ چکے تھے۔ اسے پانے تک تنہا ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ بیرون ملک بھی وہ پاکستان کے لیے اپنے فرائض سے غافل نہ ہوئے اور وطن دشمنوں کے خلاف لڑتے رہے، جن کا ذکر جانباز دوم میں ہے۔ پاکستان واپس آ کر وہ اینٹی نارکوٹک فورس سے منسلک ہو گئے، بڑے بڑے ڈرگ سمگلروں کو قانون و قلم کے ذریعے بے نقاب کرتے رہے، جس سے باز رکھنے کے لیے انہیں پرکشش پیشکشیں بھی ہوئیں اور ان کی سیکیورٹی کو خطرات بھی لاحق ہوئے، مگر ملک کی سلامتی کے لیے انہیں مرنا قبول تھا، کوئی سودے بازی منظور نہیں تھی۔ زندگی کے آخری برسوں میں انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے مشن کے بارے میں لکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ نئی نسل کو کچھ حوصلہ ملے۔ اس آپ بیتی غازی کو لکھتے ہوئے ان کے وہ تمام زخم ہرے ہو گئے جو وہ اب تک اپنے جسم و جاں پر خاموشی سے سہتے چلے آ رہے تھے۔ وہ تنہائی اور احساس محرومی کی آگ میں سلگنے لگے۔ ایک بار پھر انہوں نے کمزور پڑ کر یوں ہی بے بسی کی زندگی گزارنے کے بجائے ایک نئے عزم سے ملک کے لیے جان دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ ملکی بقا کی خاطر ایک خودکش مہم کے لیے کمر بستہ ہو گئے، لیکن خدا کو اس خوبصورت باہمت و صابر انسان کی دنیا سے یوں ہی تشنا کام بلانا منظور نہ تھا۔ اس وقت جبکہ وہ اپنے طور پر زندگی کی تمام خوشیوں سے منہ موڑ کر اپنا سامان زیست لپیٹ چکے تھے، اور میں بحیثیت سرجن اپنے پروفیشن میں اس قدر محو ہو چکی تھی کہ گھر بسانے کا خیال ہی دل سے نکل چکا تھا، قدرت نے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ بقول ان کے وہ مجھے دیکھتے ہی ٹھٹک گئے کہ یہی تو وہ چہرہ، وہ ہیولا ہے جس کی تلاش میں وہ بھٹک کر مایوس ہو چکے تھے۔ چنانچہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہوں نے میرے والدین کو رضامند کیا۔ میری روح کو بھی شاید انہی کی تلاش تھی، جو میں بھی اتنا عرصہ شادی سے گریزاں رہی۔ بس چند دنوں میں جیسے ایک غیر مرئی طاقت نے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے لا کر باعزت طریقے سے شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ ہماری شادی میں ان کے پرستاروں کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ اپنے محبوب غازی کو نئی زندگی ملتے دیکھ کر بہت مسرور تھے، حالانکہ خوش نصیبی تو میری تھی کہ ایک غیر معمولی عظیم انسان نے بھری دنیا میں مجھے ہی اپنے خوابوں کی تعبیر جانا اور مجھے اتنا سراہا جس کی شاید میں قابل بھی نہیں تھی۔ مجھے آج بھی فخر ہے کہ مجھے اس قابل فخر مجاہد اور منفرد انسان کی شریک حیات بننا پڑا۔ در حقیقت یہ دو روحوں کا ملاپ تھا جسے مادی و خاکی دنیا کے مسائل، کھوٹ کھپٹ راس نہ آیا۔ میری دعا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہماری روحوں کا ابدی ساتھ اگلے جہاں میں بھی ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ غازی پڑھنے اور سننے کی وجہ سے شادی کے وقت میں ان کی حد درجہ بے خوفی یعنی کوئک ایٹ ٹریگر ہونے کی وغیرہ سے خائف تھی، مگر شادی کے بعد ان کا اصل سافٹ اور جولی روپ دیکھ کر میں حیران بھی ہوتی اور بہت خوش بھی۔ بظاہر چٹان کی طرح سخت اور فولادی اعصاب کے مالک اس شخص کے اندر سے ایک بہت ہی نازک، حساس، محبت سے لبریز دل تھا جو ذرا سی محبت و خلوص سے موم کی طرح پگھل جاتا اور اپنا سب کچھ نچھاور کرنے پر تیار ہو جاتا۔ انہوں نے بتایا کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں ان کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں بہے، اور وہ اب فراز کے شعر والی کیفیت پر پہنچ گئے تھے کہ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ شادی کے کئی دنوں کے بعد تک ان کی حالت ایسی تھی جیسے زندگی کی امنگوں اور جذبات سے بھرے دل پر مدتوں سے رکھا کوئی بند ٹوٹ گیا ہو۔ برسوں سے دل کے گوشے میں چھپے بچپن کے واقعات، کالج کے دنوں کی خوشیاں، چھوٹے چھوٹے واقعات اور لطائف سنا سنا کر خوش ہوتے۔ کئی دفعہ کوئی بات سناتے ہوئے دوسروں کے دکھ محسوس کر کے آپ دیدہ ہو جاتے۔ خاص طور پر پاکستان اور اس کے شہیدوں کے ذکر سے پہلی بار آپ دیدہ ہوتے ہوئے میں نے انہیں ایک بھارتی کرنل کا راز سناتے ہوئے دیکھا جو وہ اب تک دل میں چھپائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بھارتی کرنل جس کا ذکر غازی میں ہے، اس کو لاہور کی ایک لڑکی شیلا سے عشق تھا۔ ہندو پاک کی تقسیم کے نیچے میں حائل سرحد نے انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ کرنل شنکر شیلا کو تو نہ بھلا سکا اور ساری عمر شادی بھی نہ کی۔ اس غم کو وہ شراب کے ذریعے بھلانے کی کوشش کرتا۔ سلیم صاحب اس سے بحیثیت جاسوس پنجاب کے ایک ہندو ونود کے نام سے ملے تھے۔ ان کی دلکش شخصیت، لاہور کی نسبت اور ان کی جاسوسی کی آڑ میں ہمدردی کی وجہ سے کرنل سلیم کو بے حد پسند کرنے لگا۔
شراب کے نشے میں اکثر وہ ان کے سامنے اپنے راز دل کھول دیتا۔ ایک دن اس نے غم میں ڈوب کر آنسوؤں کا ساتھ بتایا کہ سن 1965 میں جنگ میں اسے لاہور پر بمباری کرنے کا حکم ملا، مگر اس نے کسی طریقے سے اس حکم بجا آوری سے گریز کیا۔ کرنل نے کہا، جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ جس دھرتی پر شیلا کے پاؤں پڑتے ہوں میں وہاں بمباری نہیں کر سکتا تھا۔ کرنل کو آخر میں احساس ہو گیا تھا کہ ونود شاید ایک پاکستانی جاسوس ہے، مگر سلیم صاحب سے انسیت اور شیلا کا ہمراز ہو جانے کی وجہ سے اس نے ونود یعنی سلیم کو چپکے سے نکل جانے دیا۔ میں ان کا اصل روپ دیکھ کر حیران ہوتی اور کہتی کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ جیسا موم دل رومانٹک سا انسان گولی کیسے چلا لیتا ہے۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ حیران ہو کر کہتے کہ انہیں بھی یقین نہیں آتا کہ ایک نازک سی ڈر پوک لڑکی چیڑ پھاڑ یعنی آپریشن کیسے کر لیتی ہے۔ موت سے کئی بار آنکھ مچولی کے بعد وہ زندگی کے ہر لمحے کے قدردان تھے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کر کے خوش رہتے اور مجھے بھی ایسے ہی کرنے کو کہتے۔ ان کو کبھی کسی نے پزمردہ یا منہ لٹکائے بیٹھے نہیں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نئی رنگ اور خوشبو کی دنیا سے لطف اندوز ہونے کے لیے کبھی اپنے آرام اور سکون کی پرواہ تک نہ کی۔ ان کی اسپرٹ اور دل بالکل نوجوانوں کا سا تھا۔ ہمیشہ چاق و چوبند نظر آتے، گھر میں ملازم ہونے کے باوجود وہ اپنے کچھ ذاتی کام خود ہی کرتے، اپنے جوتے آخری دن بھی خود ہی پالش کیے، مجھ سے بھی خدمت نہ لیتے۔ کبھی مجھے کوئی معمولی سا کام کرنے کا اگر مجھے موقع مل بھی جاتا تو کئی بار تھینک یو مائی ڈیئر، گوڈ بلیس یو وغیرہ کہتے رہتے۔ آخری وقت تک وہ ایسے ہی ایکٹیو رہے۔ خطروں میں کودنا اور جان جوکھوں میں ڈالنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل اور مشغلہ تھا۔ کئی بار موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نکل جانے سے ان میں موت کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں جب موت کا خوف دل سے نکل جائے تو پھر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا سوائے خوف خدا کے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خوف یا ناممکن جیسے الفاظ سے نا آشنا تھے اور بظاہر ناممکن صورتحال میں بھی پر امید رہتے اور ذرا ہراساں نہ ہوتے۔ ان کا عزم اتنا ناقابل تسخیر ہوتا کہ جیسے اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے۔ ان کے مشنوں کے دوران ان کے بڑے بڑے ناممکن ٹارگٹ حاصل کرنے کے عزم و امید کو دیکھ کر انہیں ان کے افسران ناقابل تسخیر حد تک پر امید انسان کہتے۔ یہ رجائیت، دلیری اور زندہ دلی ان کے چہرے کی سرخی، اعتماد اور لہجے سے پھوٹتی تھی اور ان سے ملنے والے ایک ڈرپوک انسان میں بھی حوصلہ و امید پیدا کر دیتی۔ ان کی موجودگی زندگی کا پتہ دیتی۔ اپنی زندگی پر چھائی لمبی خزاں کے باوجود جس محفل میں سلیم آتے بہار آ جاتی۔ اب یہ بہاریں ان کو ڈھونڈتی ہیں۔ میرے لیے وہ نہ صرف ایک انتہائی محبت کرنے والے شوہر تھے بلکہ ایک مخلص، دانا دوست اور محافظ و رہنما بھی۔ ان کے ساتھ چلتے ہوئے میں آنکھ بند کر کے بھی چلتی تو فکر نہ ہوتی۔ کئی دفعہ دروازے پر کال بیل بجنے پر میں پوچھتی کون ہے تو وہ ہنس کر جواب دیتے گورکھا یعنی گارڈ۔ میرے گھر اور باہر کے تمام مسائل کو وہ اپنے اوپر اوڑھ لیتے، مجھے ذرا سا نقصان پہنچانے والے سے بڑے جارحانہ انداز میں نمٹتے۔ مجھے لگتا کہ ان کے بغیر میں اب ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، اب ان کے بغیر یہ زندگی کیسے کٹ سکے گی؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے وعدے کے مطابق ان کا سایہ اب بھی میرے ساتھ ہے۔ ان کے تجربے اور عملی اقدامات سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں اپنے پیشے کے خول میں بند تھی اور سرجن ہونے کے باوجود دنیاوی معاملات میں کافی نابلد اور بزدل۔ انہوں نے مجھے بہادر بنایا، زندگی کی رونائیوں اور رنگینیوں سے روشناس کروایا جن سے میں قریباً ناواقف تھی اور وہ ان کو فراموش کر چکے تھے۔ ان کے ساتھ بیتے سال زندگی کو جاننے، بھرپور طریقے پر گزارنے اور خوشگوار یادوں سے پر سنہری سال ہیں۔ زندگی کے ہر خوشگوار لمحے کو وہ کیمرے میں محفوظ کرنا نہ بھولتے۔ یہ یادگار لمحے درجنوں البمز کی صورت میں میرے پاس محفوظ ہیں، مگر مجھ میں اب انہیں دیکھنے کی تاب نہیں۔ دیکھتے ہی ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ان کا رویہ بہت مہذب، شائستہ اور رکھ رکھاؤ والا تھا۔ جس سے بھی ملتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے بغیر نہ جاتے۔ اگر کسی مسئلے کی انہیں بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ فوراً اس میں کود پڑتے اور منٹوں میں پرابلم کا قلع کما کر کے مسکراتے ہوئے آ جاتے۔ اپنی خوش مزاجی اور خوش اخلاقی سے انہوں نے ہم سب کے دل مو لیے اور بہت جلد ہماری فیملی کے ایک اہم ہر دل عزیز ممبر بن گئے۔ کوئی بھی چاہے وہ ایک بار ہی ان سے ملا ہو، ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ پاتا۔ جب ہم لوگ ان کی محبت و اخلاقی کی تعریف کرتے تو وہ کہتے، خدا نے مجھ پر کتنا کرم کیا کہ اب مجھے نہ صرف اچھی بیوی دے دی بلکہ پوری ایک فیملی عطا کر دی جس کے لیے میں کب سے ترستا رہا تھا۔ آج ان کی محبت، خلوص، اخلاقی اور منفرد شخصیت کو یاد کر کے
میں تو انتہائی رنجیدہ و شکستہ ہوں ہی، اس کے ساتھ ہی ہمارے گھر کے ہر فرد کی آنکھ ان کو یاد کر کے نم ہو جاتی ہے۔ خاندان کے ایک اہم ہسمکھ زندہ دل دلیر انسان کے چلے جانے سے ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ سلیم صاحب کی زندگی میں نظم و ضبط، سلیقہ و قرینہ بلا کا تھا۔ ان کی سوچ بڑی واضح ہوتی، کسی چیز کے بارے میں ابہام یا کنفیوژن نہ رکھتے۔ زندگی کے بیشتر معمولات مثلا دوست، دشمن، گھر، پیشہ وغیرہ کو انہوں نے ملکی سرحدوں کی طرح واضح لکیروں سے دو ادھر یا ادھر کے حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ ان کا ہینڈ بیگ جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، وہ بھی دو الگ خانوں میں تقسیم تھا۔ دشمنوں کی توازے کا سامان ایک خانے میں اور دوستوں کی تفریح تباہ کا سامان دوسرے خانے میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ دوستوں کے خانوں میں علاوہ اور چیزوں کے چند پٹاخے اور جادوئی کمالات کی چیزیں بھی شامل تھیں۔ ان کی شخصیت گویا گلاب اور بارود کا انوکھا امتزاج تھی، اور اس میں ایک روب اور دبدبا تھا۔ دشمنوں کے ساتھ سخت، درست، بے باک اور بے لحاظ ہوتے، اپنوں اور دوستوں کے ساتھ ان کا رویہ بے حد نرم، شائستہ، مہذب، شفیق اور درگزر کرنے والا ہوتا۔ دشمن کی راہ میں کانٹے بچھا دیتے اور دوستوں کی راہ سے کانٹے چن لیتے۔ وہ ڈانٹ ڈپٹ، صاف اور کھری بات تو منہ پر کہہ جاتے، مگر دل دکھانے والے طنزیہ نشتر نہ لگاتے۔ میں نے آج تک ان کو کسی کا دل توڑنے والے یا مایوس کرنے والے الفاظ کہتے نہیں سنا۔ اپنے پیشے میں وہ ایک جفا کش سپاہی ہوتے۔ عقابی نظریں رکھنا، دشمن کی بو پاتے ہی چوکس ہو کر اسلحے پر گرفت مضبوط کر لینا، اور دشمن پر شاہین کی طرح لپک کر جھپٹنا، اور آخری کمین گاہ تک اس کا پیچھا کرنا اور اپنا ہدف پورا کرنا ان کا مخصوص اسٹائل تھا۔ پسٹل نکالنے، اسے کاک کرنے اور فائر کرنے تک وہ صرف 2 منٹ لیتے۔ مجھے ان کے کسی انداز سے پتہ نہ چل پاتا کہ وہ کسی خطرناک مہم پر جا رہے ہیں۔ ہمیشہ بعد میں اگر وہ بتاتے تو پتہ چلتا کہ کسی خطرے سے نکل آئے ہیں۔ اس وقت مجھے بالکل جیمز بانڈ کی طرح لگتے، جو بڑی سے بڑی خطرناک مہم کے بعد ہنستے ہوئے ریوالور کی نال پھونک مار کر صاف کرتے ہوئے آ جاتا ہے۔ وہ کسی کام کو ناممکن نہیں سمجھتے، اپنے دوستوں میں ناممکن کام کر سکنے والا مشہور تھے۔ وہ کسی آنے والے کو مایوس نہ کرتے اور مصیبت زدہ کی مدد کرنے پر ہمہ وقت تیار رہتے۔ ان کی زندگی کا ایک اور چھپا ہوا پہلو ان کے فنون لطیفہ کا اعلیٰ ذوق اور اس کو محسوس کرنے والا حساس دل تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے خود ڈاکومنٹری فلمز بھی بنائیں اور 2 فلموں میں کام بھی کیا۔ اچھی موسیقی، فلم، شعر و ادب کے دل دادا تھے۔ ان کے پاس بہترین کلاسک فلمز اور گانوں کا وسیع کلیکشن تھا، جن میں سے بیشتر ان کی خود ریکارڈ کی ہوئی تھی۔ ان کے مشاہدے کا حیران کن اندازہ مجھے ان کے ساتھ ایسی یادگار فلمیں دیکھتے ہوئے بھی ہوتا۔ سیکنڈوں میں گزرنے والی گاڑی کا یا وردی کا نمبر وغیرہ نوٹ کر لیتے، نیم کلاسیکی موسیقی اور آرکسٹرا کی باریکیوں کو سمجھتے اور بہت محظوظ ہوتے۔ انیل، بسواس، نوشاد وغیرہ کی شاندار موسیقی اور طلعت محمود کی غزلوں سے مجھے روشناس انہوں نے ہی کروایا تھا۔ میں ان سے مذاق میں کہا کرتی، اگر آپ کا ساتھ مجھے نہ ملتا تو 2 بڑے نقصان ہوتے۔ ایک تو میرے کان 1940 سے 1960 کی اتنی اعلیٰ موسیقی، ایسے مدھر گانے سننے سے محروم رہ جاتے، اور دوسرا مجھے پستول کا صحیح وزن نہ پتہ چلتا۔ پہلی مرتبہ جب ان کا پستول میں نے کھلونا سمجھ کر اٹھایا تو اس کے غیر متوقع وزن سے میں دھڑام نیچے آ رہی۔ ان کے پاس انتہائی مدھر اور رسیلی موسیقی اور گانوں کا عمدہ کلیکشن تھا، جو اب میرے لیے اشک بار کر دینے والی ان کی باتوں، یادوں کا خزینہ ہے۔ خوشبویات ان کی کمزوری تھی۔ مختلف قسم کی نفیس خوشبویات استعمال کیے بغیر وہ اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھتے۔ آج بھی ان کی مخصوص خوشبو ان کی چیزوں میں بسی ہے، اور ان کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ ان کی مذہبی معلومات بھی کافی متاثر کن تھی۔ خدا کی ذات پر، اس کی رحمت پر غیر متزلزل کامل یقین رکھتے، ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رہتے۔ مایوسی کفر ہے پر اتنی سختی سے کاربند ہوتے تو میں نے انہی کو دیکھا۔ وہ روزانہ 1 ڈیڑھ گھنٹے تک ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو کر اس خشوع و خضوع عاجزی سے عبادت کرتے اور گڑ گڑا کر خدا سے عربی اور اپنی سادہ منظوم زبان میں دعائیں مانگتے کہ سننے والے پر بھی رکت طاری ہو جاتی۔ اکثر وہ آدھی رات کو بھی اٹھ کر بڑے اہتمام سے کھلے آسمان تلے نوافل پڑھتے اور دعائیں مانگتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری سے بہت متاثر تھے، اور ویسی ہی دلیری ان کی زندگی کا نصب العین تھی۔ وہ اپنی دعاؤں میں منافقوں سے محفوظ رہنے کی دعا بھی مانگتے۔ خود بھی سوائے باحیثیت جاسوس اپنے پیشے کے دوران
منافقت سے کبھی کام نہ لیتے، بڑے سے بڑے وزیر یا سفیر کے سامنے صاف گوئی سے حق بات کہتے نہ ڈرتے۔ سلیم صاحب موجودہ پرویز مشرف کے حکومت کے حامی تھے، اور پرویز مشرف صاحب کو وطن محبت اور نڈر فیصلوں میں بالکل اپنا ہم خیال سمجھتے تھے، مگر کچھ معاملات پر ان کی گرفت کو اور مضبوط دیکھنا چاہتے تھے۔ حال ہی میں جب وہ اسلام آباد گئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک اعلیٰ فوجی افسر جو ان کے خیالات سے واقف تھا اور توقع کرتا تھا کہ وہ حکومت کی تعریف میں ضرور کچھ کہیں گے، اس نے پوچھا، آپ کا موجودہ حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سلیم صاحب نے حسب معمول بلا جھجک کہہ دیا، سر، اٹ از این امپورٹنٹ مارشل لا۔ فوجی افسر اس غیر متوقع جواب سے چونکا مگر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ انہیں دنیا کی نظروں میں پارسا نظر آنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ ہر کام اپنے ضمیر کے مطابق کرتے، پیشہ ور گداگروں دھوکے بازوں سے سختی سے نمٹتے، مگر کوئی مستحق ضرورت مند آ جاتا تو اپنے بٹوے میں موجود آخری نوٹ بھی دے دیتے۔ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ زیب النساء اسٹریٹ پر جا رہی تھی کہ ایک باریش بزرگ ان سے بے اختیار لپٹ کر رونے لگے اور ان کے ہاتھ چومنے لگے۔ سلیم صاحب کو پہچاننے میں مشکل ہوئی تو اسی نے بتایا، صاحب، آپ کو یاد نہیں کہ کھٹمنڈو میں ہم اپنی بیوی اور بچیوں کے ساتھ بمشکل دشمنوں سے آبرو بچائے تنگ دستی کے ساتھ محصور تھے؟ ہمارے ساتھ ہزار ہاں ایسے لوگ تھے۔ آپ نے میری اور مجھ جیسے ہزاروں لوگوں کی مالی مدد بھی کی اور ہمیں فیملی کے ساتھ باعزت طور پر پاکستان پہنچانے کا انتظام بھی کیا۔ آپ کا ہم سب پر بڑا احسان ہے۔ وہ روتا جاتا اور دعائیں دیتا جاتا۔ ان کو ایسے دعائیں دیتا دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ان کی تعریفیں اور خوبیاں بیان کرتے تو شاید الفاظ کم پڑ جائیں، مگر بہرحال کوئی انسان کامل نہیں۔ شاید کچھ لوگوں کو ان کے سخت رویے اور بے باک رویے سے یا کسی اور وجہ سے کوئی شکایت بھی ہو۔ کاش وہ لوگ اس انسان کے باطن میں جھانک سکتے۔ آخری ایام میں کئی اداروں اور افراد کی جانب سے ان کے حق تلفیاں ہوئیں۔ ان کے جائز حقوق دینے کے لیے بھی لوگ وعدے اور تسلیوں سے کام لیتے رہے۔ اس وجہ سے ان کے معاملات الجھتے رہے اور وہ ذہنی دباؤ و معاشی مشکلات کا بھی شکار ہونے لگے۔ مجھے ذاتی طور پر بہت رنج ان کی کتاب غازی کے ساتھ ہونے والے سلوک کا تھا، جو انہوں نے خون دل صرف کر کے لکھی۔ اسے اسی امت کے ایک ان کے رفیق نے راتوں رات تمام ثمرات سمیٹتے ہوئے غلطیوں اور تبدیلیوں کے ساتھ شائع کر دی۔ اسے بعد میں انہیں نقصان سہ کر اصل مجلد شکل میں چھپوانی پڑی۔ خودداری کی وجہ سے وہ ہر حال میں اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا چاہتے تھے۔ اپنے سٹینڈرڈ سے گرنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ بیکار بیٹھنا، کسی کو خوشیاں نہ دے پانا ان کے لیے شکست تھی، اور شکست ان کے لیے موت۔ لہٰذا وہ مجبوراً اپنی صحت اور سکون کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کئی رسکی اور پیچیدہ کاموں میں ہاتھ ڈال بیٹھے، کیونکہ وہ کسی کام کو ناممکن نہ سمجھتے اور کبھی مایوس نہ ہوتے۔ ان پیچیدہ دشوار کاموں میں دوسروں کی کوتاہیوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے بیٹھے۔ میں تو ان کے بہت قریب تھی۔ میری نظر میں وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھے، جو اپنا درد چھپا کر دوسروں کو خوش کرنا عبادت سمجھتے۔ اپنی تکلیف، تھکاوٹ، صحت اور جان کی پرواہ کیے بغیر وہ کسی نہ کسی کٹھن کام کا بیڑا اٹھائے رکھتے۔ میں ان سے پوچھتی، آخر یہ سب آپ کی حق تلفی کیوں کرتے ہیں؟ کوئی آپ کی داد رسی کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ اپنا ایک پسندیدہ شعر دہرا دیتے، ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو درد تھے لا دوا نہ تھے۔ موت سے کئی بار آنکھیں چار کرنے کی وجہ سے موت کے بارے میں ان کا یقین تھا کہ جب، جہاں اور جیسے آنی ہے آ کر رہے گی۔ معمولی بیماریوں، زخموں کو خاطر میں نہ لاتے، زیادہ بیماری میں صرف فرسٹ ایڈ کی حد تک علاج کر لیتے، اس کے بعد بیماری کو بھول جاتے۔ پرہیز اور صحت کے اصولوں کو مردانگی کے خلاف سمجھتے۔ ان کا ایک دوست ان کے بارے میں کہا کرتا کہ یہ اپنی زندگی کے ساتھ غنڈہ گردی کرتا ہے۔ وہ بڑی سے بڑی تکلیف کا اظہار نہ کرتے، نہ معمولات میں کوئی فرق آنے دیتے۔ ایک دو گولیاں کھا کر اسی دن بستر سے اٹھ بھاگتے اور بالکل فٹ فاٹ نظر آنے لگتے۔ میری پریشانی کو ہنس ہنسا کر چٹکیوں میں اڑا دیتے۔ بالآخر میں ان کی ول پاور کی بالادستی کی قائل ہو گئی اور سمجھ لیا کہ وہ ان ریئر کیسز میں سے ہیں جن کے آگے میڈیکل نالج فیل ہو جاتی ہے، اور ہم انہیں میریکلز یعنی معجزات کہہ سکتے ہیں۔ میری ان کی صحت سے لاپرواہی کے بارے میں تشویش سے وہ کبھی برا مناتے اور کبھی سخت جھاڑ پڑ جاتی۔ کبھی مذاق بناتے کہ لیڈی ڈاکٹر سے شادی کرنے کا یہ بڑا نقصان ہے کہ وہ شوہر کو زیادہ ہی غور سے دیکھتی ہے۔ ادھر شوہر بیچارہ انتہائی رومانٹک موڈ میں کوئی بات شروع کرتا ہے، ادھر وہ کہہ دیتی ہے، ٹھہریے، آپ کی آنکھیں کچھ پیلی لگ رہی ہیں، کہیں آپ کو یرکان تو نہیں ہو گیا؟ لیجئے جناب، سارے رومانس کا بیڑا غرق۔ وہ ہر حال میں اپنے آپ کو فٹ رکھنا اور سمجھنا چاہتے تھے۔ ان کی خوشی بھی اسی میں تھی کہ انہیں کبھی بیمار سمجھا یا کہا نہ جائے۔ وہ اکثر مجھ سے کہتے،
My dear, if you love me, never say I do not look well always. Tell me that I am okay. बिस्तर पर पड़ जाना वो बिल्कुल पसंद ना करते और कहते कि मैं अपने आप को आखिरी वक्त तक फिट रखना और समझना चाहता हूँ। बिस्तर पर पड़ना मेरी शिकस्त है और शिकस्त मेरे लिए मौत। आई वॉन्ट टू डाई विद माई बूट्स ऑन। मैं अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए मरना चाहता हूँ। उनकी मोहब्बत से मगलूब होकर मेरा दिल चाहता कि उन्हें उनके पुरखतर अंदाज़ ज़िंदगी में खुश रहने दूँ। कोई रोक टोक ना करूँ, मगर फिर मेरा फ़र्ज़ गालिब आ जाता। फ़र्ज़ व मोहब्बत की इस कशमकश में मैं हारी। मैंने राह फ़रार ढूंढ ली अपने दिल को उनकी पुरएतमाद तसल्लियों से बहलाने कि मैं सब ठीक है। 1 जनवरी 2002 को उन्होंने खुद ही सिगरेट नोशी तर्क करने का ऐलान करते हुए मुझे नए साल का तोहफा दिया। मैं खुशी से फूले ना समाई कि अब तिब्बी नुक्ता नज़र से उनकी ज़िंदगी के 10 साल बढ़ गए, मगर तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। सो उल्टी हो गईं सब तदबीरें। आखिरी अय्याम में उनकी बातों की कड़ियां मिलाते हुए मुझे यकीन है कि उन्हें अपनी मौत का पहले से इल्म हो चुका था। 2 हफ्ते पहले बातों बातों में मुझे अपना ख्वाब सुनाया, जिसमें अपने आखिरी सफर का इशारा था। मैं ये सुनकर परेशान हो गई तो फौरन हंसकर बात बदल दी। छठी हिस्स खतरे का अलार्म जैसे हम दोनों के दिलो दिमाग में बजा चुकी थी। हमारे आसाब झुंझुना चुके थे। किसी तौर दिल ना ठहरता था। मैं और वो खुद भी महसूस कर रहे थे कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। खाने से हाथ जल्द खींच लेते और रूटीन के काम भी जैसे जबर करके कर रहे हों। ऐसे लगता कि वो ज़हनी तनाव या थकावट का शिकार हैं, मगर उनके काम उन्हें सुस्ताने का मौका ना देते। जब ज़रा आराम करने का सोचते, फ़ोन की घंटी बज जाती, कहीं जाना पड़ जाता। शायद उसी छठी हिस्स के बायस आखिरी दिनों में अपने पुराने पसंदीदा कैसेट्स देखने शुरू कर दिए। उनको तरतीब से रखने लगे, तमाम दरीना दोस्तों से बातें की। उनके चंद दोस्तों ने मुझे बाद में बताया कि उन्होंने मुझे परेशान करने के खौफ से बताया नहीं था, मगर सलीम ने उनसे कुछ अरसा पहले कहा था, यार अच्छी तरह गले मिल लो, फिर पता नहीं मुलाकात हो ना हो। उनके दोस्त ने कहा, यार तू तो भला चंगा है, क्यों ऐसी बातें करता है। तो उन्होंने कहा, बस यार, मेरे अब्बू जान भी इसी उम्र में फौत हुए थे। वो भी अपने आखिरी सफर पर अपने कदमों पर चल कर गए थे, और मैं भी इंशाल्लाह ऐसे ही जाऊंगा। पाक भारत मुमकिना जंग के पेश नज़र और शहादत की आरजू की खातिर उन्होंने उस वक्त भी जब अपने आप को जंग के लिए वॉलंटियर कर दिया। मैंने अपने कैरियर में बहुत पेचीदा केस भी ठीक होते देखे। खुद इमरजेंसी ऑपरेशन मैकानिकी अंदाज में किए। चाक सीने के अंदर इंसानी दिल हकीकतन मुट्ठी में लेकर दबाया और अल्लाह के हुक्म से मौत के मुंह से वापस आते देखा। लेकिन सलीम को कुछ होने के खौफ से ही मेरा दिल चूजे बराबर हो जाता। उनकी रिपोर्ट्स भी खुद पढ़ने की हिम्मत ना पाती। पहले किसी और को पढ़वाती। अब उनकी मुज़महिल सी तबीयत बदले हुए रखते सफ़र बांधने वाले अंदाज से सख्त हरासा हो रही थी। मेरी तो कुल कायनात ही वही थे। उनसे बिछड़ने का तस्वुर ही मेरे लिए रूह फरसा और मेरी तमाम खुशियों का खात्मा था। इसलिए डॉक्टर होते हुए भी अनजाने खौफ से मेरे हाथ पांव फूले जा रहे थे और होशो हवास गुम। वो अपने रूटीन के सब काम करते रहे। मेरे अनजाने खौफ से घबराने पर हंसकर तसल्ली देते कि सब ठीक है। वो भी बिल्कुल ठीक हैं। बस अब यूं लगता है जैसे किसी ताकत ने मेरी तमाम सलाहियतें सल्ब कर ली हों और कुदरत ने जैसे अपने अटल फैसले के आगे मुझे गाफिल बेदस्तो पा कर दिया हो। एक रात पहले वो अपनी ख्वाहिश पर मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले गए। मैं बहुत उदास और खामोश थी। गाड़ी में कैसेट लगा हुआ था। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम कहाँ होंगे। मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए। वो मुझे हंसाने की कोशिशें करने लगे। पूछा, तुम चुप क्यों हो। मैंने कहा, आपकी तरफ से फिक्रमंद हूँ। अस्पताल चलते हैं चेकअप के लिए। उन्होंने अपनी मखसूस पुरएतमाद दलेराना अंदाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। कहो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हंसो, रोया ना करो। अगर तुम रोई तो मेरी तारीख अगर लिखी गई तो उसमें लिखा जाएगा कि एक सिपाही जो किसी की गोली से नहीं मरा, वो अपनी महबूबा बीवी के आंसुओं के खंजरों से मर गया। मैंने आंसू पोंछ लिए और उनकी मसनूई हंसी में शामिल हो गई। आखिरी दिन जब मैं अस्पताल से आई तो हस्बे मामूल मुस्कुरा कर हेलो कहा। मेरी सारी रुदाद सुनी और मशवरे दिए। फिर पहली बार उन्होंने कहा कि ज़रा मेरी नब्ज़ तो देखें। मैंने जो नब्ज़ पर हाथ रखा तो मुझे जैसे करंट लग गया, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ थी। मैं हैरान हो गई कि नब्ज़ की इस रफ्तार के साथ वो अपने आप को बज़ाहिर नॉर्मल और पुरसकून कैसे रखे हुए हैं। मैंने फ़ौरन ही उनको हस्पताल चलने के लिए कहा। थोड़ी पसोपेश के बाद वो राज़ी हो गए।
وہ ہمیشہ کی طرح خوش لباسی سے تیار ہوئے، فون پر کچھ اپائنٹمنٹس کینسل کیں، حسب معمول جاتے وقت اپنا پسٹل چیک کیا، ملازم کو ہدایات دیں اور اپنے قدموں پر چلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے۔ میں ان کو آغا خان ہسپتال لے گئی۔ آج بھی میری آنکھوں میں ان کا انتہائی بہادری، اعتماد سے مسکراتے، لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں موت کے بستر کی طرف جانے کا منظر گھوم جاتا ہے۔ میں ڈری ہوئی تو تھی، مگر ایک لمحہ کو بھی سوچ نہ سکتی تھی کہ وہ کتنی جلد مجھ سے دور جانے والے ہیں۔ ایمرجنسی بیڈ پر بھی وہ ہنستے ہوئے ڈاکٹر اور نرسز کو لطیفے سنا رہے تھے۔ ان کا چہرہ تب بھی پرعزم زندگی سے بھرپور تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ گلو گلنار اور کھلتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس سج دھج اور بہادری سے شاید ہی کوئی مریض ایمرجنسی وارڈ میں گیا ہو۔ ڈاکٹرز بھی ان کے شاداب گلابی چہرے، اعتماد اور بہادری سے شاید دھوکہ کھا گئے اور نہ سمجھ سکے کہ اس مسکراتے دلیر انسان کے اندر شاید ایک زخموں سے چور رفو شدہ دل ہو۔ انہوں نے ان کا کیس شاید بہت لائٹلی لیا اور کہا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں، صرف نبض تیز ہے، ایک انجیکشن لگاتے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس پر ان کا چہرہ خوشی سے اور بھی گلنار اور کھلا ہوا ہو گیا۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو رونا نہیں ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میں نے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا، میں ایک دلیر مجاہد کی بیوی ہوں، نہیں روؤں گی۔ میرے گھر والے بھی پہنچ گئے تھے، وہ بھی ان کو خوش باش باتیں کرتا دیکھ کر خوش اور مطمئن ہو گئے۔ سلیم کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے سب کو بااصرار ویٹنگ روم میں آرام سے بیٹھنے کو کہا۔ ادھر ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگایا، ادھر پل بھر میں یہ مسکراتا چہرہ کملا گیا۔ میں بے بسی سے ہاتھ ملتی رہ گئی، پیروں تلے زمین نکل گئی، حواس جاتے رہے۔ ڈاکٹروں نے پردے تان دیے، ایمرجنسی ٹرے مشینوں کے گھسیٹنے اور ڈاکٹروں کی آوازوں نے میری ساری ہمت ختم کر دی۔ اپنا وعدہ بھول گئی اور رونے لگی۔ میں اپنے پیشے میں ان رسومات کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ مجھے ڈاکٹر ہوتے ہوئے اپنے حواس پر قابو رکھنا چاہیے تھا، مگر میری تو دنیا لٹی جا رہی تھی۔ ان کے اپنے لیے انمول قیمتی ہونے، ان سے خود بھی بے پناہ محبت کرنے اور اپنی زندگی کا محور سمجھنے کی وجہ سے میری حالت ایک عام گھریلو عورت سے بھی ابتر ہو گئی۔ پریشانی میں کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر، ڈاکٹروں کے ساتھ بات کرتے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ میں کسی طور ان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں ان کے قریب گئی تو وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے اشارے سے کہنے لگے کہ میں بیٹھ جاؤں، انہیں اس تکلیف میں نہ دیکھوں اور ڈاکٹرز کو یہ سب نہ کرنے دوں۔ انہوں نے پوری قوت جمع کر کے کہا، تسنیم، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی۔ مجھے لگا یہ میرے کانوں کا دھوکہ ہے، میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے روحانسی ہو کر ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور روحانسی ہو کر بے بسی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اس وقت بھی حوصلہ اور باطل سے لڑنے کا عزم تھا۔ میں نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بھاگ کر ڈاکٹر کی طرف گئی کہ ان کو ہر قیمت پر بچائیں۔ پلٹ کر سلیم کے پاس آئی تو وہ بہت دور جا چکے تھے۔ زندگی سے بھرپور اس دلیر، ہر دم پر امید، زندہ دل انسان نے ڈرامائی انداز میں ہنستے ہوئے بہادری کے ساتھ موت کو گلے لگا لیا۔ میں کچھ نہ کہہ پائی، آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ پل بھر میں میری دنیا اجڑ گئی، سب کچھ چھن گیا۔ کافی عرصہ مجھے یقین نہ آتا کہ سلیم اب واپس نہیں آئیں گے۔ میرے ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی ان کا کیس مس مینج ہو گیا۔ اپنی نظر میں اس کوتاہی کے لیے میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ کتنا بے بس ہے انسان، پچھتاوے میرا پیچھا کرتے رہیں گے۔ اتنا بڑا ہسپتال، اتنی بڑی میڈیکل ٹیم، اتنی مشینیں اور مسیحا شریک سفر، مگر پھر بھی آج تک یہ معمہ ہی رہا کہ ان کی بیماری کیا تھی، وجہ موت کیا بنی۔ ایک ہنستا بولتا انسان اچانک ایک انجیکشن کے بعد بے سدھ کیوں ہو گیا؟ میری جگہ اگر سلیم ہوتے تو وہ اس غفلت یا غلطی کا جو بھی جہاں بھی ذمہ دار ہوتا اسے جا دبوچتے، مگر کتنی پست ہمت ہوں میں کہ سوچتی ہوں کہ کس کس کا گریبان پکڑوں، کس کس کے ہاتھ پر ان کا لہو تلاش کروں۔ ویسے بھی وہ معاشرے کے لگائے زہر کے انجیکشن سے شاید پہلے ہی گھائل تھے۔ ان کے ارد گرد بیشتر لوگوں نے جیسے خنجر تان رکھے ہوں۔ وہ اتنے دلیر اور باہمت تھے کہ خنجروں کے سامنے سے بھی نکل آتے، مگر یہ پتہ نہ چل سکا کہ یو ٹو بروٹس والا آخری وار کہاں سے کب ہوا، کہ اس غازی اور جاں باز نے اس صدمے سے دنیا سے منہ موڑ لینے کا فیصلہ ہی کر لیا۔ کاش ہم ان کامیاب جاں باز خاموش مجاہدوں کی قدر کرنا سیکھ لیں اور ان کی خدمات اور ضروریات کو کبھی فراموش نہ کیا کریں۔ جس کی موجودگی سے زندگی بولتی تھی، اس کے اچانک چلے جانے سے ہر شے خاموش لگنے لگی۔
ایسے منفرد خوبصورت اور قابل فخر انسان کا ساتھ اتنا مختصر ہوگا، کبھی سوچا نہ تھا۔ اپنی کم مائگی کا رہ رہ کر احساس ہوتا، کاش قدرت مجھے ان کو مزید خوشیاں اور راحت دینے، ان کے احسانوں محبتوں کا بدلہ چکانے کی کچھ اور مہلت دے دیتی۔ کتنے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتی ہیں غم دوراں غم روزگار کی دل فریبیاں۔ میری تو دنیا اجڑ ہی گئی، مگر پاکستان بھی ایک سچے محب وطن اور دشمن کو للکارنے والے بہادر مجاہد سے محروم ہو گیا۔ لیکن وہ حب الوطنی، شجاعت و بہادر کی ایسی داستانیں رقم کر گئے جو ان کے قدردانوں کے دلوں میں ان کی یاد ہمیشہ تازہ رکھیں گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ موت ہر ذی روح کا لازمی اور لازمی انجام ہے، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، مگر سیاد اجل جب ایک زندہ دل ہسمکھ انسان کو چپکے سے اچانک اچک کر لے جاتا ہے تو یہ صدمہ جان کا ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ ایسے میں خدا سے شکوہ کرنا تو گناہ ہے، مگر زبان پر غالب کا مصرع آ ہی جاتا ہے کہ کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ سلیم اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میرے لیے وہ ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گے انشاءاللہ۔ ان کے اتنی جلدی ہم سب سے مانوس ہو جانے اور چلے جانے سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی فرشتہ تھے جو اچانک ہماری زندگی میں آیا، سب کو ہنسا کر خوشیاں بانٹ کر چپکے سے چلا گیا، بقول ناصر کاظمی۔ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ ان کے جانے سے میرا گلستاں اجڑ چکا ہے، ہر شے پر مکمل سکوت ہے۔ زیست کی خوشی کتنی عارضی ہے اور غم کتنا دائمی۔ دنیاوی زندگی اب بے وقت معلوم ہوتی ہے اور اس میں دل لگانا ناممکن لگتا ہے۔ میرے لیے وہ نہ صرف ایک بے لوث بے مثال محبت کرنے والے شوہر تھے، بلکہ ایک پرخلوص دانا دوست، ایک محافظ اور رہنما اور محسن بھی، میری خوشیوں کا مرکز بھی۔ یہ سب کچھ ایک ہی لمحے میں مجھ سے چھن گیا۔ اب ان کی یادیں، ان کے ساتھ گزرا زندگی کا سفر ہی میرے لیے سرمایہ حیات اور زاد راہ ہیں۔ ان کی باتیں اور سکھائے اصول میرے لیے مشعل راہ، ایک عظیم جاں باز مجاہد کی بیوہ ہونے کا فخر ہی اب میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اس بات کا اطمینان ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنے پاؤں پر چل کر گئے، بستر پہ لگے، نہ کسی کی محتاجی ہوئی۔ وہ اپنی کٹھن زندگی میں اپنی شاندار انداز سے جیے اور اسی شان سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ آخری وقت ان کا چہرہ اتنا پر نور اور پرسکون تھا جیسے طویل کٹھن راہ کا تھکا ہوا مسافر میٹھی نیند سو جائے۔ ایسا لگتا کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو یہ کہہ کر گئے ہوں، ماضی پہ ندامت ہو تمہیں یا کہ مسرت، خاموش پڑا سوئے گا درماندہ الفت۔ ان کی تدفین ملیر کینٹ میں کارگل کے ایک نوجوان شہید کے پہلو میں ہوئی۔ آسمان بھی اس دن رو دیا۔ جمعرات 8 ذی الحج کے مبارک دن تدفین کے ساتھ ہی ابر چھا گیا۔ سارا دن ہلکی ہلکی پھوار پڑتی رہی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آنسو بھی زمین میں جذب ہوتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا مجھے ان کے ساتھ کی ہوئی کسی بھی کوتاہی کو معاف کرے، مجھے ان کی خواہشات کے مطابق صبر اور بہادری سے زندگی کے باقی دن گزارنے کی ہمت بھی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سید سلیم عباس صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ آخر میں اس جاں باز مجاہد کو لاسٹ پوسٹ کا سلوٹ۔ تسنیم سلیم۔